बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की जानिब से आज एक मरतबा फिर स्पिन बोलदक के मकाम पर पाकिस्तान की अफ़वाज के साथ, पाकिस्तान की फ़ोर्सेस के साथ पंगा किया गया, छेड़छाड़ की गई। इस छेड़छाड़ पर जो पाकिस्तान की अफ़वाज कहर बन के अफ़गान तालिबान पे गिरी है, अहम ठिकाने जो निशाने बनाए गए हैं पाकिस्तान की फ़ोर्सेस की जानिब से, अफ़गान तालिबान को, फ़ितनतुल ख़ारिज को क्या और कितना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। और इसके साथ साथ अब से कुछ देर पहले जो 48 घंटों की पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो जंग बंदी हुई है, ये जंग बंदी क्यों हुई है, जंग बंदी का नुक्ता क्या है, ये सारी डिटेल से अपने इस वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, ख़ास तौर पे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को बड़ा झटका, जैसे अगले 48 घंटों के लिए पाक अफ़गान के माबैन जो जंग बंदी हुई है, अगले जो 24 घंटे हैं वो इमरान खान के लिए किसी ख़तरे से कम नहीं हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं जब अफ़गानिस्तान की जानिब से तारीख़ मुझे याद नहीं, लेकिन 11 और 12 अक्टूबर को जब इश्तियाल अंगेज़ी की गई, उस इश्तियाल अंगेज़ी पर जो पाकिस्तान की फ़ोर्सेस का जवाब था, आप ख़ुद इस बात के गवाह हैं, आप ख़ुद इस बात के विटनेस हैं कि पाकिस्तान ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया था, जो हल्के और भारी हथियारों का पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था। क्योंकि अफ़गानिस्तान का प्लान तो ये था कि हम पाकिस्तान की चौकियों पे इश्तियाल अंगेज़ी करेंगे, फायरिंग करेंगे, कुछ ज़्यादा रिटेलिएशन नहीं आएगी और हम अपने अवाम के सामने एक रोब और दबदबा बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि देखें, हमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की और हमें वहाँ से कोई रिएक्शन इतना नहीं मिला। लेकिन पाकिस्तान ने उस मौके को गनीमत जानते हुए जो मुंह तोड़ जवाब दिया तालिबान को, अफ़गान तालिबान को, फ़ितनतुल ख़ारिज को, उसके बाद सिर्फ 2 घंटों के अंदर ही, सिर्फ 2 घंटों में अफ़गानिस्तान की जानिब से सीज़ फायर का ऐलान कर दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने उस सीज़ फायर को एक्सेप्ट नहीं किया। पाकिस्तान ने कहा कि शुरू अफ़गानिस्तान ने किया है तो इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। तो पाकिस्तान ने फिर इख्तिताम करके दिखाया और उस झड़प में, जंग तो नहीं कह सकते, जो फ़ितनतुल ख़ारिज के लोग मारे गए, अफ़गान तालिबान मारे गए, कोई 21 चौकियों पे, 21 अफ़गान चौकियों पे पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया। अफ़गान टैंक तबाह कर दिए। अफ़गानिस्तान की जो चौकियाँ थीं, वहाँ से लोग जो है अपनी पतलूनें छोड़ के अफ़गान तालिबान भाग गए, अफ़गान मिलिट्री फोर्सेस के जवान भाग गए। अब नाज़रीन, आज सुबह जो है, वैसे तो रात भी शरारत की गई, कुरम के मकाम पर इश्तियाल अंगेज़ी की गई, उसका तो रात पाकिस्तान ने जवाब दिया। लेकिन आज सुबह फिर स्पिन बोलदक के मकाम पर, बल्कि 4 मकामात पर, स्पिन बोलदक के 4 मकामात पर इश्तियाल अंगेज़ी की गई। उस इश्तियाल अंगेज़ी पे नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर जो अफ़गान तालिबान की तोपें थी, जो हथियार थे, उनको खामोश करा दिया। 6 जो टैंक थे अफ़गानिस्तान के रूसी साख्ता, उनको तबाह कर दिया। 6 अफ़गानी चौकियों को पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। और यहाँ पर भी सिर्फ चंद घंटे के अंदर, घंटे डेढ़ घंटे के अंदर अफ़गानिस्तान ने सीज़ फायर की डिमांड कर दी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से फिर वही पहले वाला पैगाम दिया गया कि अब भी शरारत आपने की है। यानी यहाँ तक अफ़गान हुकूमत ने, अफ़गान हुकाम ने प्रोपोगंडा किया कि जो बाबे दोस्ती है चमन बॉर्डर का, उसे हमने तबाह कर दिया है। सोशल मीडिया पे ख़बरें चलना शुरू हो गई। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से एक वीडियो जारी करके बताई गई कि जो बाबे दोस्ती है वो नहीं गिरा, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये अफ़गानिस्तान का प्रोपोगंडा है। लेकिन इस छेड़छाड़ पे, इस पंगे पे जो अफ़गान तालिबान ने लिया, उस पर नाज़रीन जवाब तो पाकिस्तान की फोर्सेस ने दिया। सीज़ फायर की डिमांड अफ़गानिस्तान ने की, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स की हैं कंधार में, कंधार के साथ साथ काबुल में, ना सिर्फ कंधार और काबुल में बल्कि खोस्त, पक, तीका में, वहाँ पर भी जो है वो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। और इसके नतीजे में नाज़रीन जो सिक्योरिटी ज़राए बताते हैं कि जो बटालियन थी अफ़गान तालिबान की, बटालियन नंबर 4 और 8, उसको मुकम्मल तौर पे अहम ठिकाना था तालिबान का, उसको तबाह कर दिया गया है। और जो तालिबान का ब्रिगेड था, बॉर्डर ब्रिगेड था, उसको भी जो है वो पाकिस्तान की जानिब से जो है वो निशाना बनाया गया और उसको भी तबाह कर दिया गया है। और इस नाज़रीन पूरी एपिसोड में
آج کے دن جو طالبان نشانہ بنے ہیں، فتنۃ الخوارج کے جو لوگ نشانہ بنے ہیں، ان کی تعداد 50 بتائی جاتی ہے، اور جو پہلی شرانگیزی چھیڑ چھاڑ افغانستان نے کی تھی اس میں 200 جو طالبان تھے، جو خارج تھے، وہ جہنم واصل ہوئے تھے. تو ٹوٹل 250 جو ہیں وہ جہنم واصل ہوئے ہیں، جس میں طالبان بھی ہیں، جس میں فتنۃ الخوارج کے لوگ بھی شامل ہیں. صرف یہ نہیں ناظرین، ان جھڑپوں کے دوران افغانستان نے پسپائی تو اختیار کی، تاریخی پسپائی. اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ اپنا ایک روب اور دبدبا دکھاتے ہیں کہ ہم نے 2 سپر پاور کو شکست دی ہے. لیکن آج جو کابل پہ اور کندھار پہ جو ایئر سٹرائکس کی گئیں، جہاں پر بڑی احتیاط کے ساتھ، کیونکہ آبادی کے اندر وہ پناہ گاہیں بنی ہوئی تھیں، وہ ٹھکانے بنے ہوئے تھے طالبان کے، خوارج کے، ان مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور ہم جو لیڈرشپ ہے افغان طالبان کی، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. ابھی تک سیکیورٹی ذرائع نے کنفرم نہیں کیا کہ کابل اور کندھار میں جو افغان طالبان کے اہم ٹھکانوں، اہم مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس میں کون کون سی اہم شخصیات طالبان کی وہ نشانہ بنی ہیں، جہنم واصل ہوئی ہیں. یہ ابھی کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے. لیکن انہی جھڑپوں کے دوران آپ یہ دیکھیں کہ افغان طالبان نے کوشش کی کہ فتنۃ الخوارج کے 30 جو شرپسند ہیں انہیں محمد ایجنسی کے راستے پاکستان میں ان کو بھجوایا جا سکے. وہ جو 30 رکنی فتنۃ الخوارج کی جو تشکیل تھی اسے پاکستان میں داخل کروایا جا سکے. لیکن وہاں پر بھی پاک فوج نے ذرائع کے مطابق کارروائی کی ہے، اور ان 30 کے 30 جو خوارج تھے ان کو جہنم واصل کر دیا گیا. اب جو 48 گھنٹوں کا ناظرین سیز فائر ہوا ہے، یہ کلیئرٹی کے ساتھ پاکستان نے سیز فائر نہیں مانگا. یہ سیز فائر کی جو درخواست ہے وہ افغانستان کی جانب سے کی گئی ہے. افغانستان نے سیز فائر کی درخواست کی، جس پر پاکستان نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جو تحفظات ہیں کہ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے، بھارت کی جو پراکسیز ہیں، فتنۃ الخوارج جو ہے، فتنۃ الہندوستان جو ہے، وہ آ کے آپ کی سرزمین سے جہاں پہ ان کی پناہ گاہیں ہیں وہ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور یہاں پہ دہشت گردیاں کرتے ہیں. ٹیررسٹ داخل ہو کے دہشت گردی کے واقعات میں ہمارے شہریوں کو، ہماری فورسز کو نشانہ بناتے ہیں. تو ہمارا تو ایک ہی مطالبہ ہے، بیٹھیں اس پہ بات چیت کریں، یا آپ نے اپنی سرزمین کو ان پراکسیز کے ہاتھوں استعمال ہونے سے کیسے روکنا ہے. ہمارا تو آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، ہمارے تو ریزرویشن ہے جو آپ اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کر رہے. اگر آپ کے زمین سے، سرزمین سے لوگ پاکستان میں داخل ہو کے شرانگیزیاں کریں گے، دہشت گردی کی کارروائی کریں گے، تو پھر ان کا پیچھا پاکستان افغانستان کے اندر تک کرے گا. ابھی پچھلے دنوں جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پشاور میں پریس کانفرنس تھی، اس میں کیا واضح کیا گیا تھا؟ یہی واضح کیا گیا تھا کہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے جو کرنا پڑا فوج پاکستان کو، ریاست پاکستان کو، وہ پاکستان کرے گا، اور پاکستان نے وہ کر کے دکھایا ہے. اب 48 گھنٹے کو سیز فائر تو ہو گیا ہے، لیکن 48 گھنٹوں کے اس سیز فائر کو حکومت پاکستان کی جانب سے جہاں پیچیدہ قرار دیا گیا ہے، وہیں پاکستان نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ بات چیت کے ذریعے جو مسائل ہیں ان کا مثبت حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی. پاکستان تو ناظرین فلیکسیبل ہے، پاکستان کے اندر فلیکسیبلٹی موجود ہے، لچک موجود ہے. اصل جو ایشو آ رہا ہے وہ افغان حکام کی طرف سے آ رہا ہے. اب 48 گھنٹوں میں اگر پاکستان کے تحفظات کو ایڈریس نہیں کیا گیا تو پاکستان کا موقف وہی ہے کہ پاکستان کی سرزمین، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، خود مختاری اور سالمیت کی حفاظت کے لیے، اور عوام کے مفاد کے لیے اور ان کے تحفظ کے لیے اگر کوئی کارروائی پاکستان کے اندر افغان سرزمین کو استعمال کر کے کی گئی تو پاکستان اس کا جواب ایسے ہی دے گا جیسے پاکستان نے کچھ دن پہلے افغان فورسز کو، افغان طالبان کو جواب دیا تھا ان کی شرانگیزی پہ. اب 48 گھنٹوں کا ناظرین سیز فائر ہے، لیکن ان 48 گھنٹوں کے سیز فائر کے دوران جو بانی تحریک انصاف عمران خان کے لیے جو خطرے کی گھنٹی ہے، وہ خطرے کی گھنٹی ناظرین یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمہ تھا توشہ خانہ 2 کیس کا، آج عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صدر صاحب نے وہاں پہ عمران خان صاحب کے صفائی میں دلائل دیے ہیں. جو خان صاحب اور وہ شبیبی صاحبہ کے خلاف الزامات ہیں اس پر دلائل دیتے ہوئے سلمان صدر صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس میں کہا جی جھوٹا اور بے بنیاد کیس بنایا گیا ہے. عمران خان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک کیس میں، توشہ خانہ کیس میں، آلریڈی عمران خان کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو کنوکٹ کیا گیا ہے. اب توشہ خانہ کا وہی پرانے والا کیس دوبارہ سے نکال کے
وہی گواہ جنہوں نے پہلے عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف گواہی دی تھی، ان پہ ریلائی کر کے، انحصار کر کے پروسیکیوشن عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کو سزا دلوانا چاہتے ہیں، تو ایک آفینس میں 2 سزائیں تو نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، جب یہ دلیل عمران خان صاحب کے وکیل لے رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو 2017 میں لے کے جاؤں گا، جب نواز شریف کے خلاف پاناما کے ریفرنسز فائل ہوئے تھے، تو نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے سپریم کورٹ میں اور احتساب عدالت میں ٹھہر کے کہا تھا کہ تینوں کیسز میں الزام تو نواز شریف پہ ایک ہی ہے کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات ہیں، آمدن سے زائد اثاثہ جات کے اعداد و شمار کیا ہیں وہ نہیں بتائے گئے، کہ نواز شریف کی آمدن کیا ہے، اثاثے انہوں نے کتنے بنائے ہیں، اور آمدن سے زائد کتنے اثاثے بنتے ہیں، یہ تو بائیفرکیٹ ہی نہیں کیا گیا، ایسا کوئی ٹیبل ہی تیار نہیں کیا گیا۔ اور خواجہ حارث صاحب نے کہا تھا، پہلے شاہ میں نے خواجہ آصف کا نام لیا، خواجہ حارث صاحب نے کہا تھا جو کہ وکیل ہیں، کہ دیکھیں جہاں آمدن سے زیادہ اثاثوں کا الزام ہو وہاں پہ 3 ریفرنسز نہیں بنا کرتے، وہاں پہ ایک ہی ریفرنس بنتا ہے۔ یہاں پہ الزام ایک ہے آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کا، ایک فلیگ شپ کا ریفرنس بنا دیا گیا ہے، ایک العزیزیہ کا ریفرنس بنا دیا گیا ہے، ایک ایون فیلڈ کا ریفرنس بنا دیا گیا ہے، جرم کی نوعیت تو ایک ہی ہے، تو 3 ریفرنسز کیوں؟ تو جج صاحبان نے اس پہ ان 3 ریفرنسز کو ایک میں یکجا نہیں کیا تھا، بلکہ تینوں ریفرنسز پہ الگ الگ کارروائی ہوئی تھی۔ 2 ریفرنس پہ نواز شریف کو سزا سنائی گئی، فلیگ شپ میں نواز شریف کو بری کر دیا گیا تھا۔ اب جب نواز شریف اس وقت احتجاج کر رہے تھے، اعتراض کر رہے تھے، تب ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ فضول اور بے بنیاد اعتراض کر رہے ہیں۔ اب خان صاحب کے خلاف جو کیس ہے توشہ خانہ کا، وہ تو اس سے بہت مختلف ہے جو نواز شریف کے خلاف کیس تھا۔ جو خان صاحب کے پہلے توشہ خانہ کیس کے اوپر کارروائی ہوئی، اس میں یہ بلغاری اٹلی والا سیٹ تو شامل تھا ہی نہیں، یا تو اس میں شامل ہوتا پھر تو آپ کہہ لیتے کہ یہ الگ سے کیس نہیں بنتا۔ اگر انعام شاہ نے پہلے توشہ خانہ 1 میں گواہی دی ہے، وہ تو ان تحائف کی گواہی دی تھی، یہ تو الگ سے تحفہ ہے۔ اس کا تو انکشاف ہی بعد میں جا کے ہوا کہ یہ بھی ایک تحفہ ہے خان صاحب کا توشہ خانہ سے، جو انہوں نے غبن کیا تھا، غبن نہیں جو انہوں نے حاصل کیا تھا، اور کم قیمت لگوا کے 7.5 کروڑ کا تحفہ صرف 29 لاکھ روپے میں اپنے پاس رکھ لیا۔ تو آج عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب کے دلائل مکمل نہیں ہو سکے، کل 2 بجے تک اس کیس کی کارروائی کو ملتوی کیا گیا ہے، کل 2 بجے دوبارہ سماعت ہوگی، عمران خان صاحب کے وکیل دلائل دیں گے، اور کل امکان ہے کہ کل کیس کنکلوڈ ہونے کے بعد، فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد، ہو سکتا ہے کہ جج صاحب کی طرف سے اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ بھی اناؤنس جو ہے وہ کر دیا جائے۔ اب ناظرین آتے ہیں جو پشاور ہائی کورٹ سے خبر آئی ہے، جو پشاور سے آج گورنر ہاؤس سے خبر آئی ہے کہ سہیل افریدی صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے، لیکن سہیل افریدی کے حلف کے خلاف، ان کے انتخاب کے خلاف جو اپوزیشن کی درخواست تھی پشاور ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ نے اس درخواست کو غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے، ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا ہے۔ اب پشاور ہائی کورٹ میں درخواست تھی اپوزیشن کی، مولانا لطف الرحمان صاحب کی، اور پشاور ہائی کورٹ کے آج کے اس فیصلے کے بعد اب اپوزیشن کے پاس 2 آپشن رہ گئے ہیں، لیکن جتنی غیر سنجیدگی کا اپوزیشن نے مظاہرہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کہ جب استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہوا تو آپ کو بہت پہلے پشاور ہائی کورٹ میں چلے جانا چاہیے تھا۔ اب ان کے پاس 2 آپشن ہیں، ایک آپشن تو یہ ہے کہ آج جو درخواست غیر مؤثر قرار دے کے خارج کی گئی ہے اس پہ اپیل فائل کریں، وہ اپیل سپریم کورٹ میں دائر ہوگی، اور جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر پشاور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کریں۔ تو یہ ناظرین ہمارے آج کا ویڈیو لاگ ہے، جن کی تفصیلات خبروں کی آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی ہے۔ کچھ اور بھی خبریں ہیں، لیکن فی الحال جن خبروں کی تفصیلات آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی ہیں اس پہ اکتفا کریں گے، لیکن پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنما کے خلاف ایک بڑی کارروائی ہونے جا رہی ہے، اس پر کل صبح کے ولاگ میں ہم بات کریں گے۔ تو ناظرین، بلکہ آپ کو بتاتے جائیں کل 16 اکتوبر بھی ہے، کل عمران خان صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس میں بھی سماعت ہونے جا رہی ہے، لیکن کل کی عدالتی کارروائی چل پائے گی نہیں چل پائے گی، کل صبح کے ولاگ میں اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین۔